बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, 9 मई 2023 को अल-कादिर ट्रस्ट केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था और उस दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया और कहीं यह एहतजाज पुरतशद्दुद हमें देखने को मिला। इस हवाले से तकरीबन 80 से 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि मिलिट्री तहवील में थे और उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहा था। ये आज एक मशरूत फैसला सुनाया गया है ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से और ये कंडीशनल फैसला है सुप्रीम कोर्ट की उस हेयरिंग से कि आप पहले कहा गया था कि मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल करें लेकिन फैसला नहीं सुना सकती। फिर गुज़िश्ता तकरीबन 10 दिन पहले कहा गया कि आप फैसला सुना दें, हम देखते हैं कि इस हवाले से क्या करना है। तो आज फैसला सुना दिया गया है और 25 लोगों को इस हवाले से सज़ा सुनाई गई है। और ये जो 25 लोग हैं जिनको ये सज़ा सुनाई गई है, इनमें वो लोग हैं जो इन पुरतशद्दुद मुजाहिरों के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने एतराफ़ जुर्म किया और बताया कि वो किस जगह मौजूद थे, वो क्या कर रहे थे, किस वजह से उनको अंडर ट्रायल लिया गया और उनको सज़ा दी गई है। लेकिन जिन लोगों ने फैसला किया, अभी तक उन लोगों को इस हवाले से उन पर कोई फैसला नहीं सुनाया गया या उनके हवाले से जो ISPR की प्रेस रिलीज़ है उसमें कुछ नहीं बताया गया। लेकिन कुछ अहम बातें उस प्रेस रिलीज़ में की गई हैं, वो आपके सामने रखेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ अपनाती रही है कि हमने पुरतशद्दुद मुज़ाहिरा नहीं किया, जो कारकुन पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे में मुलव्वस थे वो हमारे कारकुन नहीं हैं। अगर ये कंडीशनैलिटी हट जाती है कि गैर ज़रूरी हालात जो होते हैं, गैर मामूली जो हालात होते हैं, उसके अंदर सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट जब अगली समाअत करेगी इस हवाले से तो उसमें यह फैसला देती है, तो फिर शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और लोग जो कि अब तक 9 मई में अंडर ट्रायल नहीं आए, उनको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जा सकता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि मुज़ाकरात की बात भी कर रही है, तो क्या ये जो अब 25 लोगों का फैसला आया है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, ये उस पर कोई असर डालेगा या नहीं, ये भी एक अहम सवाल है। और फिर एक बुनियादी लाइन, क्योंकि 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है ISPR की ये प्रेस रिलीज, तो उनमें से एक लाइन मैं शामिल करता हूं, उसके बाद फिर अपनी पैनलिस्ट की जानिब बढ़ते हैं। इसमें कहा गया तब होगा जब मास्टरमाइंड को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। प्रोग्राम में नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों सीनियर तज्जियाकार हैं। नजमुल साकिब साहब, मैं आपकी तरफ पहले आऊँगा। ये फैसला सुना दिया गया है, 25 लोगों को सज़ा सुनाई गई है। आपको क्या लगता है यही फैसला आना था? ट्रायल चल रहा था, क्योंकि फैसला सुनाने से रोका गया था, तो अब फैसला सुनाने की इजाज़त थी। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अदालत ने कुछ दिन पहले कहा कि जो मुजरिम हैं, जिन पे जुर्म साबित हुआ है, उनकी तफसील बताई जाए, और जिन्होंने कुछ नहीं किया वो अगर ट्रायल हो गया है तो उनको रिहा किया जाए। तो एक तरह से जो आज हमें ये ख़बर मिली है ISPR के तवस्सुत से, तो ये हुक्म की तामील हुई है, ये अदालत के हुक्म की तामील हुई है। नेचुरली ज़ाहिर भी यही होता है कि शवाहिद की बुनियाद पे ही फैसला होगा, और ये कोई ओमनी बस किस्म का फैसला मुझे नहीं लगता। होता ना ओमनी बस है, सब चढ़ा देते। उसमें हमने ये देखा कि किसी को 10 साल, किसी को 9 साल, किसी को 7 साल, 4 साल, 2 साल, 1 साल। इसका मतलब है कि तरद्दुद करके जुर्म का तयन किया गया है कि किसने किस तरह का जुर्म किया और उसके मुताबिक जो है वो सज़ा तजवीज़ हुई है। सबसे पहले और ज़रूरी बात यह है कि इसमें अभी अपील का हक है जी। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने ये कर दिया तो इसका मतलब है कि सीधा जेल में जाएंगे और 9-9 साल, 10-10 साल, 8-8 साल जो है वो रहेंगे। अपील का हक है और वो हक इनको मिलना चाहिए था, जो कि मिला है, जो कि अच्छी बात है। दूसरी बात उसमें ये समझ में आई कि इस तरह की चीज़ों का, जब इस तरह का कोई बलवा हो, कोई इस तरह की चीज़ हो, एक तरह से रियासत के जो, और ख़ास तौर पे फ़ौज की तनसीबात पे जो है वो हमला हुआ, वो मजरूह हुआ, वो उसका वो जो इमेज है, यानी, और ये सारा कुछ जब होता है तो उसमें हम ये देखते हैं कि कितने कैटेगरीज़ के लोग हैं जो कि इस जुर्म में मुलव्वस हैं या जो इस इल्ज़ाम में मुलव्वस हैं। क्योंकि आप जानते हैं ना कि मुल्ज़िम और मुजरिम में बड़ा फ़र्क होता है। तो अभी तक जो सामने आई है वो ये कि उसकी आखिरी कैटेगरी है। सबसे पहले ये 7-8 कैटेगरीज होती है, और अगर आपने कानून का गौर से मुताला किया है तो उसमें 2-3 बातें जो कि मैं इस वक्त कहना चाहूँगा वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। पहली बात ये है कि ये जो कैटेगरीज होती है, सबसे पहले जो बड़ा इसमें होता है, यानी मुल्ज़िम कह लें या मुजरिम कह लें, वो होता है जो प्लान करता है, जो मास्टरमाइंड करता है, जो प्लान बनाता है,
اچھا اس کے بعد آتا ہے وہ جنہوں نے ہاں میں ہاں ملائی, وہ جنہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ہم اس کو اسی طرح سے کریں گے انشاءاللہ, اور نتائج سے آگاہ نہ کیا ان لوگوں نے جن کی ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ کرنے کیا لگے ہیں. پھر تیسری کیٹیگری آتی ہے وہ جنہوں نے ذمہ داریاں سونپیں, جنہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ ذمہ داری آپ کی ہے, یہ ذمہ داری آپ کی ہے, اور جنہوں نے ذمہ داریاں پھر بانٹیں آگے. اگلی کیٹیگری ہے وہ جنہوں نے تقریریں کیں اور اکسایا, اور وہ جو ہے نا جذبات کو آپ اکساتے ہیں, اور یعنی اس کے بعد جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو روکنا, وہ جو موب سائیکالوجی ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ کیٹیگری بھی آنی چاہیے قانون کے اس میں. آخری کیٹیگری ہے وہ جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے آگ میں چھلانگ لگا دی. یہ جو ابھی آج ہمارے سامنے آیا ہے یہ آخری کیٹیگری کی بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ موقع پہ موجود تھے, نظر یہی آ رہا ہے اور بتایا بھی ہمیں یہی گیا ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہ توڑ پھوڑ میں واقعتاً حصہ لیا ہے. اب پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ریٹریبیوشن ہی ہوگی, پنشمنٹ ہی ہوگی, کہ ریفرمیشن کی بھی بات ہوگی؟ کیونکہ قانون میں جب آپ دیکھتے ہیں تو بیسیکلی یہ ہے کہ جو ریفارمسٹ ہیں نا وہ یہ بلیو رکھتے ہیں کہ کوئی بھی جرم ہوا ہے تو اس میں ریفرمیشن کا پہلو نکلتا ہے کہ نہیں. تو لہٰذا میں نے کہا کہ اپیل ہے اس میں, اور اپیل کے بعد دیکھیں گے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جرم کیوں ہوا. اگر آپ نے انصاف کو پورا کرنا ہے تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے انہوں نے پلان بنایا, انہوں نے ذمہ داریاں سونپی, یہ اکمپلسز تھے, یہ انہوں نے ابیٹ کیا, یہ ابیٹرز ہیں, یہ وہ ہیں جنہوں نے کہ اکسایا, یہ وہ ہیں جنہوں نے ایکچولی کیا. لیکن پھر یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جرم ہوا کیوں. تو ادھر آ کے قانون آپ کا مکمل ہوتا ہے کہ اس جرم کے اسباب کا سدباب کرنا ہے. وہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن نیکسٹ سٹیج جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لاسٹ کیٹیگری سے شروع ہوا ہے, اب یہ ایک ایک کر کے آگے جائے گا. کہاں تک یہ سلسلہ جاتا ہے یہ آئندہ آنے والے دن بتائیں گے. مقصد اچھا ہونا ضروری نہیں ہے, اس وقت کی آخری بات. آپ کا مقصد اچھا ہونا ضروری نہیں ہے, اس کو حاصل کرنے کے مینز بھی لیگل ہونے چاہیے اور اچھے ہونے چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ ہم یہ لیسنز لرنڈ کی جو بات کرتے ہیں, دیکھنا یہ ہے کہ اس میں متعلقہ سیاسی جماعت نے یا باقی دوسری سیاسی جماعتوں نے یا اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے اس میں سے کوئی سبق سیکھا کہ نہیں. کیونکہ یہ ہے وہ فیوچرسٹک اپروچ جس کی کہ پاکستان جیسے ممالک میں کمی ہوتی ہے. ہم بڑی بڑی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دیتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں جی لیسنز لرنڈ. اب لیسنز لرنڈ کے بعد جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان لیسنز کو جو لرن کیے ہیں ان پہ عمل کرنا ہے, اور وہ جرم یا وہ چیز دوبارہ دہرانی نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جس پہ کہ آ کے میری بات ختم ہوتی ہے, اور اب آپ کا انصاف کا پورا حساب کتاب جو ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے. راؤ صاحب ایک اور امپورٹنٹ چیز تھی اس پریس ریلیز کے اندر جو ابھی نجم ثاقب صاحب بات کر رہے تھے آخر میں, یہ اس سے لنک کرتی ہے, میں ذرا شامل کر لیتا ہوں کہ سیاسی پروپیگنڈے اور زہریلے جھوٹ کا شکار بننے والے لوگوں کے لیے یہ سزائے تنبیہ ہیں کہ مستقبل میں کبھی قانون ہاتھ میں نہ لیں. اب ایک تو یہ معاملہ ہے, دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ بھی ایک آرگومنٹ تھا کہ یہ لوگ جو جیلوں کے اندر موجود تھے یا ملٹری کی تحویل کے اندر موجود تھے فیصلہ سنا دیا جائے تاکہ پھر ان کو جس طرح آج منتقل کیا جا رہا ہے ملٹری تحویل سے جیلوں کے اندر تو وہ جتنی سزا بنتی ہے وہ بھگت لیں اور ان کو جو سزا دی گئی ہے وہ ختم ہو جائے. تو قانون کی پاسداری کی گئی, وہ سنایا گیا, اور اسی طرح اگلے لوگوں کا فیصلہ بھی ہوگا. اور جو کنڈیشنلٹی لگائی گئی ہے اس کا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ میرا خیال ہے بہت پہلے یہ چیزیں ہو جانی چاہیے تھی, کیونکہ یہ 9 مئی کا جو زخم ہے یہ رس رہا ہے مسلسل, اور بڑی تکلیف دہ یہ ایک چیز ہے 9 مئی جو ہوا ہے ہماری تاریخ میں. تو اس کو جتنی جلدی ہیلنگ پروسیس میں ڈالا جاتا یہ بہتر ہوتا, اور اس پہ وہ بیانیے فالس فلیگ یا ٹرو فلیگ یہ بیانیے کی بھی شاید نوبت نہ آتی. آپ دیکھیں امریکہ میں اور برطانیہ میں جو اس قسم کے ہوئے واقعات, انہوں نے فوری طور پہ نشاندہی کر کے ان کا ٹرائل کر کے ان کو سزائیں دے دیں. تو وہ ایک ڈیٹر بھی کرتا ہے چیزوں کو, اور آگے جو لیسن لرنڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ آگے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا. اب
اب اتنی تاخیر سے اور اتنے اس میں گنجلک کر کے اس کو سپریم کورٹ نے روک لیا, پہلے اسٹے آرڈر دے دیا, یہ ٹرائل ہوگا نہیں ہوگا, سٹل یعنی لمبو میں ہے کہ جی ملٹری کورٹ ٹرائل کر سکتی ہے نہیں کر سکتی. اب ملٹری کورٹ نے سزائیں سنا دی ہیں تو ادھر سے فیصلہ آ جاتا ہے ملٹری کورٹ ٹرائل نہیں کر سکتی, یہ پھر ہم زیرو پہ چلے جائیں گے. تو یہ اس قسم کی جو یہ قومی سانحے ہوتے ہیں, اس میں جتنی آپ تاخیر کریں گے, جتنے اس میں کنٹروورسیز کریٹ کر دی جائیں گی. پولیٹیکل سائیڈ پہ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کنٹروورسی کریٹ کرو, اتنی گرد اڑا دو کہ اصل چیز جو ہے نا وہ سامنے ہی نہ آ سکے. تو یہ جتنی جلدی ہو جاتا وہ بہتر تھا. ابھی بھی سپریم کورٹ کو چاہیے کہ 25 لوگوں کو سزا ہو گئی ہے, 60 لوگ وہاں پہ ہیں, ان کی بھی ہو جائے گی جیسے لگ رہا ہے. اب تو وہ پروسیس شروع ہو گیا ہے. تو سپریم کورٹ یہ اجازت پہلے دے دیتی تو یہ معاملات بہت پہلے طے ہو جاتے اور یہ اگلے پروسیس میں آ جاتے. جو بھی بے گناہی کا دعوے دار ہے وہ آگے اس کو اپیل میں ثابت کر لے. پھر اگر وہ سمجھتا ہے کہ ان کو ایک اپارچونٹی مل گئی نا اب کہ آگے اپیل میں جا کے وہ ثابت کر لے, پھر یہ جیلوں میں اب آ جائیں گے, اس سے بھی چیزیں پھر آگے بڑھانے میں مدد ملے گی. اور پھر ان کے اعترافی بیان جو ہیں ان کی روشنی میں باقی جو کیسز رہ گئے ہیں, میرا خیال ہے ان کو اب زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے, ان کو آگے تیزی سے بڑھانا چاہیے. ملٹری کورٹس کے ٹرائل کا فیصلہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ جتنی جلدی پاسبل ہو وہ کر دے, کیونکہ یہ معاملات جو ہے نا صحیح سمت میں ابھی تک نہیں ہوئے یہ ٹرائل کے حوالے سے, کیونکہ وہ ابھی تک لٹکا پڑا ہے. تو اس میں بہت سے شکوک و شبہات سٹل موجود رہتے ہیں. اور ایسے پرابلم جتنے بھی ہوتے ہیں اس قسم کے سانحات, اس میں اگر مگر یا یہ وہ کی بات نہیں ہونی چاہیے. بالکل کلیئر کٹ میسیجنگ ہونی چاہیے, کلیئر کٹ ٹرائل ہونے چاہیے, کلیئر کٹ سزائیں ہونی چاہیے. اور وہ جو ڈیٹرنس میں نے کہا نا وہ ایسا کریٹ ہونا چاہیے کہ کسی کو دوبارہ جرت نہ ہو کوئی اس قسم کی بات کرے. جہاں تک آپ نے سیاسی اور زہریلے پروپیگنڈے کی بات کی, وہ پاکستان کی یہ تاریخ رہی ہے. سیاستدان ہمارے جب بھی ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ایک ہی ادارے کو نشانے پہ رکھتے ہیں اور اپنا کیا دھرا ہو کچھ بھی ہو اسی کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ 65 سال سے تو میں یہ زہریلا پروپیگنڈا سن رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کو بھی روکنے کی ضرورت ہے, یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کی کوتاہیاں ہیں, آپ کی غلطیاں ہیں, اور اس میں آپ کو موقع ایسا آتا ہے جہاں پہ آپ کو ملتا ہے کہ جی آپ کسی ادارے کو ذمہ دار ٹھہرائیں, تو ایک دم سے اپنی توپوں کا رخ ادھر کر لیتے ہیں اور خود کپڑے جھاڑ کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. ملکوں میں جو ریاست میں سیاستدان بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں سیاستدان جتنا وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں. بلکہ سیاستدان کیونکہ عوام ان کو منتخب کرتی ہے, سیاستدانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے عہدہ برا ہوں اور ایسے معاملات کو کسی اور کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں. اچھا ثاقب بشیر صاحب, ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ جن لوگوں کو سزا سنائی گئی ہے اب یہ ملٹری تحویل سے عدالتوں کے اندر منتقل کر دیے گئے ہیں یا کیے جا رہے ہیں؟ ایک تو بتائیے گا کہ کتنے لوگوں کو کہاں منتقل کیا گیا. دوسرا بتائیے گا یہ جو اپیل کا حق ہے, یہ اپیل کیا ہائی کورٹ کے اندر کریں گے یا یہ ملٹری کورٹ نے جو فیصلہ سنایا تھا اس کا اپیل کا حق آرمی چیف کے پاس جاتا ہے؟ یہ کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ جی ایک تو یہ جو آج فیصلہ آیا ہے اس فیصلے میں ایک منفرد چیز بھی ہے, وہ یہ ہے کہ تقریباً 8 مختلف جگہوں پہ یہ جب حملے ہوئے تھے تو ان میں ملوث ملزمان کو سزا ہوئی ہے. مطلب 25 ملزمان ہیں اور 8 مختلف جگہیں ہیں. ان میں جناح ہاؤس ہے, GHQ ہے, پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان ہے, مطلب KPK بھی, اس طرح PAF بیس میاں والی ہے, بنو کینٹ بھی ہے, چکدرا قلعہ حملہ بھی ہے, ملتان کینٹ بھی ہے, اور ISI آفس فیصل آباد بھی ہے. مطلب 8 مختلف جگہوں کے یہ ہے. صرف یہ مطلب لاہور فوکس نہیں ہے بلکہ 8 مختلف جگہوں پہ یہ 25 ملزمان یا اب جو ہے وہ مجرم ہو چکے ہیں, ان کے فیصلے آئے ہیں. ان میں جو 14 ہیں ان کو 10 سال سزا ہوئی ہے, باقیوں کو 9, 7, 5, 3 اور 2 سال کی سزا ہوئی ہے. 3-4 ایسے ہیں جن کو 2 سال سزا ہوئی ہے. یہ مئی 2023 سے اب تک تقریباً 19 ماہ بنتے ہیں, تو مجموعی طور پر ان سارے جو مجرم ہیں ان کی 19 ماہ کی سزا جو ہے وہ یہ کاٹ چکے ہیں. باقی سزائیں جتنی جس کی بنتی ہے وہ کاٹیں گے. اب جو آپ نے پوچھا کہ جیلوں میں منتقل کیے جا رہے ہیں, اڈیالہ اور کوٹ لکھپت جیل میں
لاہور کے جو ریجن کے یا اس کے تحت آتے ہیں وہاں پہ شفٹ کیا جا رہا ہے، اور یہاں راولپنڈی کے جو تھے ان کو اڈیالہ میں جو ہے وہ شفٹ کیا جائے گا۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس دن آرڈر کیا تھا کہ جو ملٹری کورٹس ہیں وہ فیصلے سنا لیں، تو اسی آرڈر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جتنے بھی یہ ملزمان کے فیصلے ہو جائیں گے، اگر ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں تو ان کو جیلوں میں رکھا جائے گا اور وہ باقی سزائیں جو ہے وہ جیلوں میں کاٹیں گے۔ دوسری جو آپ نے بات کی کہ ان کی اپیلیں جو ہے وہ اب آنی ہیں جو ہائی کورٹس ہیں، اگر وہ لاہور ہائی کورٹ کے اس دائرہ اختیار میں آتے ہیں تو وہ وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو اپیلیں ہیں یہ جب ان کو جو ججمنٹس ہیں ان فیصلوں کی ملٹری کورٹس میں ہوئے ہیں، ان ججمنٹس کے ملنے کے بعد یہ اپیلیں جو ہے وہ دائر کر سکیں گے، اور اس کے بعد روٹین میں جس طرح باقی اپیلیں جو ہے وہ سیشن کورٹس میں یا اسپیشل کورٹس کے فیصلوں کے خلاف سنی جاتی ہیں، ان اپیلوں کو بھی سنا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی سسپینشن آف سینٹنس کی بھی درخواستیں ہوتی ہیں۔ وہ اگر عدالت ہائی کورٹس اگر کنونس ہو جائیں تو وہ اس کو دیکھتی ہیں، وگرنہ وہ اپیل کا فیصلہ جو ہے وہ کرتی ہیں اپنے وقت پر۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہ 9 مئی کے یہ فیصلے آئے ہیں تقریباً 19 ماہ کے بعد جو ملٹری کورٹس کے ہیں۔ جو سیولینز کورٹس ہیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، وہاں پہ جو کیسز چل رہے ہیں لاہور کے اور جو راولپنڈی کے ہیں۔ راولپنڈی میں جی ایچ کیو آج بھی جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت ہوئی ہے، اس میں بھی 119 ملزمان ہیں، اور اس میں خاص طور پر جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب ہیں، اور باقی ساری جو لیڈرشپ سابقہ بھی تھی اور موجودہ بھی کچھ اس میں سے وہ ساری ہے، اور 13 مقدمات ہیں راولپنڈی کے، اور ان میں سے ایک مقدمہ جی ایچ کیو جو ہے اس کا ٹرائل اب جو ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، تقریباً 117 ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ اسی طرح لاہور میں جناح ہاؤس اور دیگر جو کیسز ہیں جو سیولینز کی ATC کورٹس میں چل رہے ہیں، وہاں پہ بھی شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور دوسرے جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، وہاں پہ بھی جو کیسز چل رہے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف ملٹری کورٹس کے جہاں پر فیصلے آگے ہیں، وہیں پہ جو سیولینز کورٹ ہے وہاں پہ بھی جو چارج فریم ہو چکے ہیں، اب ان کے ٹرائلز آگے بڑھ رہے ہیں، اور اگر یہ ٹرائل جو ہے وہ اسی طرح آگے بڑھتے رہے تو اگلے 2-3 منتھ میں آپ کو سیولینز کورٹ سے بھی یہ فیصلے جو ہے وہ آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ مجموعی طور پر جو تعداد تھی شروع میں جو ملٹری کورٹس میں 104 یا 5 جو ہے وہ ملزمان تھے، جن میں سے 20 جو عید الفطر سے پہلے جو اسی جو سال میں اس کے فیصلے آئے تھے، اور ان میں سے کسی کو 9 ماہ کسی کو 10 ماہ کی سزا تھی، تو تقریباً 1 یا 1.5 ماہ کی سزائیں جو ہے وہ آرمی چیف کی جانب سے معاف کی گئی تھی اور ان کو پھر رہا کر دیا گیا تھا۔ تو 20 وہ تھے، 85 یہ ہیں، 25 کے فیصلے آگے ہیں، اور ابھی تقریباً جو ہے وہ 60 جو ملزمان ہیں ان کے فیصلے ابھی آنے ہیں، اور جو آئی ہے پریس ریلیز اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ان کے حوالے سے قانونی کارروائی کر کے ان کے فیصلے بھی آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ آنے کے امکانات ہیں۔ ایک چیز اس میں بڑا ضروری ہے ذوق، ایک چھوٹا سا تضاد مجھے ابھی نظر آیا سوچتے ابھی یہ بات کر رہے تھے ہم لوگ۔ دیکھیے اگر تو یہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ ہمارے آدمی نہیں تھے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کی اپیل لے کے کون جائے گا، ان کی اپیل کرے گا کون، اور اس میں پی ٹی آئی پھنسے گی۔ اگر پی ٹی آئی کے وکلاء جاتے ہیں ان کی اپیل کرتے ہیں تو وہ یہ ہوگا یہ ہمارے بندے ہیں۔ تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی اپیل لے کے جائے گا کون، اور وہ کون، کیا ان کے ماں باپ یا وہ رسا ہوں گے، یا کوئی سیاسی جماعت ان کا کوئی ساتھ دے گی اور کہے گی کہ ان کو ہم اپیل میں، کیونکہ اپیل میں جانا بہت ضروری ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ تو اب وقت بتائے گا اور تحریک انصاف بتائے گی، کیونکہ وہ بارہا اس بات سے انکاری رہی ہے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں تھے، تو اس سے پھر یہ لنک بھی ڈیولپ ہوگا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف سے ان کا لنک ہے یا نہیں۔ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر ایک اور اہم معاملہ ہے جس کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اسٹے ود اس۔
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। कुछ अर्सा कबल हमने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उनको कहते हुए सुना था कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पर फाइलर और नॉन फाइलर की एक कैटेगरी है, जिसमें अगर आप फाइलर नहीं हैं, यानी आप गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के अंदर नहीं हैं और कोई सेल एंड परचेज़ आप करते हैं, तो आप अगर 5,000 रुपया मुझ पर उसका टैक्स आता है तो मैं 10,000 देकर नॉन फाइलर होकर वो करवा सकता हूँ। तो हुकूमत की जानिब से बारहा ये कोशिश की गई है, बार बार डेडलाइंस भी दी गई हैं कि तमाम लोगों को फाइलर किया जाए, ताकि वो जो कुछ उनके पास मौजूद हो, उनकी मिल्कियत के अंदर हो, वो हुकूमती रिकॉर्ड का हिस्सा भी हो। और फिर हम ये भी देखते हैं कि हम पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा निज़ाम देखते हैं जिसके अंदर हम सोशल सिक्योरिटी नंबर देखते हैं कि एक नंबर के ज़रिए पता लग जाता है कि इस पर कोई मुकदमा है, या इसकी हेल्थ की कंडीशन क्या है, या ये कितनी तनख्वाह लेता है, कितना टैक्स देता है, तमाम तफसीलात एक नंबर से निकल जाती हैं। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि बहुत से मामलात के अंदर आसानी हो जाती है और काम भी जल्दी हो जाते हैं। तो गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर भी हमने देखा कि हुकूमत ऐसे इक़दाम कर रही थी कि नादरा के अंदर बहुत सी लोगों को ला रही थी, बहुत से मुख्तलिफ मामलात के हवाले से। फिर एक नया बिल पेश किया गया है, उसके अंदर भी ये कहा गया है कि लोगों को फाइलर किया जाएगा और जो नॉन फाइलर होंगे उनके लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी, यानी वो सेल एंड परचेज नहीं कर सकेंगे, गाड़ियाँ नहीं खरीद सकेंगे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे और इस तरह के मामलात है। फिर एक और अहम मामला, स्टेट बैंक ने जो शरह सूद है उसमें 2% कमी कर दी है, 15% थी अब 13% कर दी है। लेकिन इन्फ्लेशन रेट को अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान के अंदर 5 से नीचे है। तो मुतालिबा जो ताजर बरादरी का था वो ये था कि शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लाया जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट कम है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो इन्फ्लेशन रेट से होता है। लेकिन 2% कमी की गई है। गुज़िश्ता एक साल के अंदर हमने देखा कि तकरीबन 24-25 से 13% पर आ गई है और 2 महीने के लिए ये किया गया, 2 महीने बाद मजीद कितनी कमी होती है। तो ये भी एक अहम इशारिया है कि मईशत ठीक हो रही है। तो क्या वाकई इन इशारियों से हमें मालूम होता है, या जो इस्लाहात हम कर रहे हैं या जो बिल हम पेश कर रहे हैं उनसे ये लगता है कि जो इक़दामात हमें ज़रूरी थे वो पहले भी हम हमेशा बात करते हैं कि टैक्स देने वाला एक जो है वो ज़्यादा टैक्स देता है, ये तनख्वाहदार तबका ज़्यादा टैक्स देता है, जिनसे असल टैक्स लिया जाना चाहिए वो नहीं देता। तो क्या इन बिल से अब ये हो पाएगा? राव साहब, इन बिल से हो पाएगा? जिन लोगों से हर बंदा सवाल करता है, और मेरे और आप जैसा बंदा जो फाइलर भी होगा, जो तमाम टैक्स भी देता होगा, हर चीज़ पर टैक्स देता होगा, वो ज़्यादा सवाल करता है कि जिनसे लेना चाहिए उनसे लो। तो ये जो बिल अब मंजूर हो रहे हैं, इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये तो ऐसे ही वो कहते हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और आपका ख्याल है पहले ये कवानीन मौजूद नहीं है जिससे आप जो नॉन टैक्स अवेडर जो हैं, नॉन फाइलर या फाइलर को छोड़ें, जो टैक्स अवेडर्स हैं उनको आप नहीं पकड़ सकते? आपको नहीं पता, इतना आसान है। आपने अपना सिस्टम सिंक्रोनाइज करना है, आपके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, बैंकिंग अकाउंट्स तक एक्सेस है, FBR की, किस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी फ़ीसों की डिटेल उनको पता है, ट्रैवलिंग कहाँ पे होती है इंटरनेशनल उसका सारा उनको पता है, गाड़ी कौन सी रखी हुई है उसको पता है, घर कौन सा उसका पता है, कारोबार कौन सा हो रहा है उसका पता है। तो किस चीज़ की ज़रूरत है आपको फिर फाइलर बनाने के लिए? कानून की ज़रूरत है उसके लिए नीयत की ज़रूरत है, उसके लिए पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, जो हमारे हमेशा से लैक कर रही है और हम नहीं कर पा रहे इसको। एक इनकरप्टेबल आपको मशीनरी, ऑफिशियल मशीनरी चाहिए जो इनको इम्प्लीमेंट कर सके, जो आपके कवानीन मौजूद हैं। तो ये ऐसे ही टामकटोइयाँ मारते हैं IMF को दिखाने के लिए कि जी हम ये कर रहे हैं और हम वो कर रहे हैं, हम इस तरह कर रहे हैं, हम उस तरह कर रहे हैं। तो ये इससे मसले बिल से बिल्कुल हल नहीं होंगे। आप उसको कैटेगरी उसको कर रहे हैं एलिजिबल और इनएलिजिबल उसके निकाल के। अब मुझे ये बताएं कि मैं अगर 95-96 से टैक्स पेयर हूँ, रजिस्टर्ड हूँ, मैं कर रहा हूँ सारा कुछ, एक बंदा जो मुझसे कहीं ज़्यादा कमा रहा है, कारोबार भी कर रहा है और धड़ाधड़ प्रॉपर्टीज़ भी बना रहा है, गाड़ियाँ भी खरीद रहा है और उसके बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं, वो बंदा सिर्फ एक गाड़ी खरीदने पे उसको थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, उसके बाद उससे आप पूछते भी नहीं जाके। तो मुझे बड़ी बात याद आ रही है, मियाँ जाहिद सरफराज हयात, अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे, फैसलाबाद से बड़े मुस्लिम लीग के बड़े सरकर्दा पॉलिटिशियन थे। 93 में जब गवर्नमेंट गई थी नवाज साहब की, उस वक्त एक्टिंग चार्ज उनको मिला था, तो वो बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह किया करते थे। तो उन्होंने एक दिन इसी चीज़ के ऊपर जब बात हुई टैक्स कलेक्शन के ऊपर, उन्होंने कहा ब्लू एरिया की एक साइड से शुरू हो जाए कमर्शियल, और बिल्डिंग के मालिक और दुकानों के मालिक का नाम पूछना शुरू कर दें, आखिर तक जब आप पहुंचेंगे आपका टैक्स रेवेन्यू, टैक्स टारगेट आप मीट कर चुके होंगे। तो ये कौन नहीं करता? इतने हर चीज़ सामने मौजूद है। बिल्डिंग को तो कोई उठा के नहीं ले जा सकता ना, घर को कोई उठा के नहीं ले जा सकता, जो आपकी गाड़ी है उसको कोई उठा के नहीं ले जा सकता, आपका बैंक अकाउंट अगर मेंटेन आप कर रहे हो उसको कोई उठा के नहीं ले जा सकता। तो ये कौन सा मुश्किल काम है? शब्बर जैदी साहब ने क्या कहा? उसने कहा, मैंने कहा कि जी मुझे आपके
ٹیکس جو بجلی کے بل ہیں جو ان کے ڈیٹا تک ایکسیس دے دیں ان کو نہیں دی گئی. تو یہ بجلی گیس کے بل سے آپ کو پتہ نہیں چلتا ایک بندہ اگر 5 لاکھ روپے بل پے کر رہا ہے تو کیا وہ 20,000 روپے کما رہا ہے کہ ٹیکس نہیں دے سکتا اس لیے وہ 5 لاکھ بل پے کر رہا ہے. تو یہ ساری ٹامک ٹوئیاں ہیں, یہ ایسے ہی وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے. آپ 95 میں ٹیکس جو ایک کلیکشن کے لیے بڑی ایفرٹ کرتے ہیں, وہ کیا ایفرٹ ہوتی ہے؟ لبرٹی مارکیٹ کے ٹریڈر سے آپ طے کرتے ہیں کہ مہینے کا آپ لمسم بتا دیں کتنا دیا کریں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے ٹیکس کلیکشن کا کہ آپ اس طرح بلیک میل ہوتے ہیں. ساری حکومتیں بلیک میل ہوتی رہی ہیں, اور کیوں ہوتی رہی ہیں مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی. تاجروں سے بلیک میل ہو رہے ہیں, انڈسٹری سے بلیک میل ہو رہے ہیں, ان کو فیسلٹیز علیحدہ دے رہے ہیں. جو فیسلٹیز میں حکومت کی استعمال کر رہا ہوں وہ بھی کر رہے ہیں, میں ٹیکس دے رہا ہوں وہ ٹیکس اویڈ کر رہے ہیں. تو آپ ٹیکس اویژن کے اوپر ایف بی آر کے پاس سارے اختیارات ہیں. جب انہوں نے استعمال کرنے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور جس کی ایسٹیسی پھیرنی ہوتی ہے وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس کو بالکل ایسے پترا کر دیتے ہیں, جس کو کہتے ہیں رندا پھیر کے. تو یہ بالکل یہ بہانے بازیاں ساری, آپ نان فائلر کو ایلیجیبل کر دیں گے یا ان ایلیجیبل کر دیں گے, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو اس لیے یہ میرا نہیں خیال کہ یہ بہت زیادہ افیکٹو ہوگا. قانون بے شمار پڑے ہیں, امپلیمنٹ آپ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا اس کا؟ پھر آپ کوئی نہ کوئی راستہ لوگ نکال لیں گے, عدالتوں میں چلے جائیں گے, چیلنج کر دیں گے. اس میں بھی لا میں بھی موجود ہے کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو تو آپ عدالت میں جا سکتے ہیں. 800 cc گاڑی آپ لے سکتے ہیں. 800 cc گاڑی آپ کو پتہ ہے کتنے کی آج کل؟ 22 سے 30 لاکھ کے درمیان آتی ہے. اور جس کے بعد 22 سے 30 لاکھ ہے تو وہ کیوں نہیں ٹیکس پیئر ہوگا جی؟ فائلر کیوں نہیں ہوگا؟ وہ نان ٹیکس پیئر جو پاکستان میں راؤ صاحب وہ لگژری نہیں انجوائے کر سکتا, اس کا مطلب مجھے یہ لگ رہا ہے. روک کے دکھائیں مجھے. لگژری سارے انجوائے کر رہے ہیں, آج تک آپ روک نہیں پائے کیونکہ آپ روکنا نہیں چاہتے. آپ جب روکنا چاہیں گے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ 2 مہینوں میں سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آج کل اے آئی کا دور ہے, اے آئی کا دور ہے. آپ ڈیٹا سنکرنائز کریں, سارا نادرا کا ڈیٹا سنکرنائز کریں, وابڈا کا کریں, سوئی گیس کا کریں, یہ سارا رجسٹریشن آفس گاڑیوں کا رجسٹریشن آفس کا کریں. ایک جگہ پہ سنکرنائز آپ نے کرنا ہے. بینک اکاؤنٹس آلریڈی ان کے پاس ایکسیس موجود ہے, تو آپ کو 5 منٹ میں اس کا کچا چٹا سارا نکل آئے گا کہ یہ بندہ کیا کما رہا ہے اور کیا کھا رہا ہے. اجمل ساقی صاحب, کسی بھی عام شہری سے بات کی جاتی ہے تو کہتا ہے مجھے کیا فائدہ فائلر ہونے کا, میں اگر ٹیکس دیتا بھی ہوں تو مجھ پہ واپس تو حکومت نہیں لگاتی یا مجھے تو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی. تو کیوں حکومت اتنے سادہ معاملات کو اتنا کمپلیکس کر رہی ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ایک ذرا ڈسٹنکشن کر لیتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی مسئلے مسائل ہمیں ٹیکس کے پیش آ رہے ہیں یہ صرف اس حکومت کے دور میں نہیں ہے. یہ 1947-48 سے بات شروع ہوتی ہے. لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ جی یہ حکومت کچھ نہیں کر رہی یا یہ حکومت نے یہ کیا کیا ہے, یہ تو ڈنگ ٹپاؤ والا ماحول ہے. انہوں نے کوئی نہ کوئی کر کے چیز بتانی ہے, جی دیکھیں ہم یہ کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جب حکومت نے ٹیکس لینا ہوتا تھا نا, مثال کے طور پہ پی ٹی وی ہے, اس کا ایک سرچارج ہے. وہ ہوتا یہ تھا کہ وہ دیتے نہیں تھا کوئی بھی. اب انہوں نے لوگوں نے اینٹنے گننے شروع کیے, اب تو اینٹنے بھی نہیں ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا, ان کے دماغ میں ایک بڑا زبردست آئنسٹائنین ایک خیال آیا کہ بجلی کے بل میں ڈال دیں. اب ہوا یہ ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم بجلی کے بل میں جگہ ہی نہیں بچی. وہ اتنے سر چارجز آ گئے ہیں کہ بس اس کے بعد جگہ ہی نہیں بچی. اب اس قسم کی چیزیں آ گئی ہیں. تیسری بات, یہ جو ایف بی آر کے ذمہ یہ لگایا گیا ہے اس میں ان کو ایک ایسا اختیار دیا گیا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے جیسے تمام لوگ جو ہیں اس کی یعنی آڑ میں اس کی زد میں آ سکتے ہیں. وہ کسی بھی بزنس کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں کہ جی آپ تو نااہل ہیں. تو یاد رہے کہ نان فائلر اور فائلر کی جگہ اب یعنی ایلیجیبل اور ان ایلیجیبل کی بات آ گئی ہے. سب سے پہلے ایف بی آر یہ کر لے براہ کرم کہ اس کے جو اپنے افسران ہیں نا, ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق ان کے تقریباً 56 افسران ہیں جو کہ ٹیکس نہیں دیتے. ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق ان کے کچھ 125 کے قریب سٹاف ممبرز ہیں جو کہ ٹیکس نہیں دیتے, جو کہ یعنی نان فائلرز ہیں یا ان ایلیجیبل ہیں. تو بنیاد ڈالنی ہے اگر تو سب سے پہلے تو ایف بی آر کو یہ چاہیے. آخری بات دیکھیے, مسئلہ نہ ٹیکس لینے کا ہے, نہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کا ہے, نہ آئی ایم ایف کا ہے. مسئلہ ہمارا اخلاقی ہے. ہم اگر اخلاقی طور پہ ٹھیک ہو جائیں, ہر بندہ اپنا ٹیکس دے, تو اس کی ضرورت اس طرح کی فضول قسم کی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. بہرحال یہ بل آتا ہے, آ جائے, اپروو ہوتا ہے, ہو جائے, اور اس کے بعد اصل میں بات شروع ہوگی کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں چچا جان, ماموں جان, بھتیجے, ہمسائے چھوڑ دیے جائیں گے
کہ اکراس دا بورڈ اس پہ عمل ہوگا. ثاقب بشیر صاحب، سخت فیصلے لینے پڑیں گے تو رکاوٹ کہاں پر آتی ہے؟ پھر دوسرا، سال 2024 میں ہم نے دیکھا حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے، اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں کہ مہنگائی تاریخی بلندی سے نیچے آ گئی ہے، تو عوام تک اس کے ثمرات کیوں نہیں پہنچے؟ ایک تو جو جس بل کی ہم بات کر رہے ہیں، ابھی بل جو ہے وہ ٹیبل ہوا ہے، اب دیکھیں گے کہ یہ مطلب قانون بنتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا، لیکن مسئلہ وہیں پہ ہے. قوانین موجود ہیں، ایف بی آر کے پاس اختیارات بھی ہیں، ایف بی آر بہت کچھ کر سکتا ہے، نئے قانون کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ٹیکس کلیکشن کے لیے صرف عمل درآمد کا کوئی میکانزم بنانا ہوگا. اور جو جس طرح تاجر خاص طور پر ہر دور میں تاجر ان کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ ایسی کوئی مضبوط قسم کی کو پالیسی مرتب نہیں کر سکی. ہمیشہ سے تاجر جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ ان کے ساتھ لے دے کر کے وہ معاملات وہیں پہ رہ جاتے ہیں. تو مسئلہ عمل درآمد کا ہے. تو اب جو بل ابھی جو آیا ہے، اس بل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس بل میں ایک تو کوئی ایسا قانون بھی اس بل میں ایک شک جو ہے وہ لائی جا رہی ہے جس میں کوئی پرائیویٹ جو ہائر کریں گے لوگ، ایف بی آر جو ہے ان کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا جائے گا. جو ایف بی آر میں آلریڈی فائلر ہیں ان کا ڈیٹا، اسی طرح جو کمرشل بینک ہیں ان کے ساتھ بھی ڈیٹا شیئر کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ ایک نئی شک منظور کرنے کی تیاری ہے، اور میرا خیال میں کہ جو ڈیٹا شیئرنگ والا معاملہ ہے یہ کہیں نہ کہیں ماضی میں بھی مس یوز بھی ہوتا رہا ہے، کیونکہ کسی انڈیویجول کا ڈیٹا اگر آپ شیئر کریں گے تو اس کا مس یوز بھی ہوتا ہے. تو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ اس قانون کو آپ پاس کروا لیں. آپ نے ٹھیک ہے پہلے فائلر نان فائلر والا معاملہ تھا، اب ایلیجیبلٹی اور ان ایلیجیبل جو ہے وہ یہ ایک نئی کیٹیگری آپ لا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس ڈیٹا کی پروٹیکشن پہلے بھی ہے قانون میں کہ وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا. اب اس قانون میں یہ جو ہے وہ شیئرنگ کا جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کہ اس بل سے پہلے جو ایف بی آر ہے وہ گیس بجلی کے کنیکشنز کاٹنے کی اس کے پاس اختیار موجود ہے کہ اگر کوئی نئی نان فائلر ہیں ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں. اسی طرح جو بیرون ملک جو سفر کرتے ہیں عمرہ یا حج کے علاوہ تو ان کے خلاف بھی ایف بی آر ایکشن لے سکتا ہے. تو کیا جو پہلے قوانین موجود ہیں، جو اختیارات موجود ہیں، ایف بی آر اس کے تحت اس نے کوئی ایکشنز لیے ہیں؟ تو اس قسم کے ایکشنز آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معاملہ صرف قوانین بنانے کا نہیں ہے، نئے قانون لانے کا نہیں ہے، بلکہ عمل درآمد کا ہے. عمل درآمد کے حوالے سے ہی میکانزم حکومت کو بنانا ہوگا. یہ جو ابھی بل لایا جا رہا ہے یہ بھی ابھی جو چیئرمین ایف بی آر ہیں انہوں نے اگست میں یہ آئے تھے، 2-3 ماہ پہلے ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم لا رہے ہیں اور ابھی یہ حکومت لائی ہے. تو اس میں جو عمل درآمد کا معاملہ ہے بات وہیں پہ آتی ہے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اور اب بھی معاملہ وہیں پہ اٹکا ہوا ہے. اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے کیا جو ہے وہ میکانزم بناتی ہے. تو نجم الثاقب صاحب، ایک چیز یہ ہے کہ یہ ہم مانتے ہیں کہ آپ نے بھی جیسے کہا کہ کوئی بھی حکومت کامیاب نہیں ہو پائی آج تک، تو کہیں نہ کہیں حکومتوں کو بھی جتنی گزری ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ یا ہرڈل فیس کرنی پڑ رہی ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اس حد تک ایجوکیٹ نہ وہ کر پائیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بنیادی طور پر کہاں مسئلہ پیدا آتا ہے کہ قوانین بنائے جاتے ہیں اور ادھر سے عمل درآمد نہیں ہو، کوئی بھی حکومت کامیاب نہیں اس میں؟ دیکھیے برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ اس میں جو یہ نیا بل آیا ہے اس کی زد میں کون آئے گا؟ غریب آدمی آئے گا، یا یعنی یوں سمجھیے کہ متوسط وہ جو درجے کے لوگ ہیں جو کہ درمیان میں کہیں آتے ہیں وہ آئیں گے. بڑے بڑے جو ٹیکس نہ دہندگان ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جو بالکل ہی نہیں دیتے اور اربوں روپے کھربوں روپے ان کے پاس ہیں. ایک وہ ہیں جو اربوں کھربوں تو کماتے ہیں لیکن ان کے جو اکاؤنٹنٹس ہیں نا وہ بڑے جگہ دری قسم کے ہیں. وہ 5,000 دیتے ہیں، 50 ارب آپ نے کمایا اور 5,000 آپ کی، کیونکہ وہ لائبلٹیز کی وہ جو یعنی آپ کی ہوتی ہے نا کالم، اس میں اتنا کچھ ڈال دیتے ہیں کہ اتنا میں نے دان کر دیا، اتنے میں نے خیرات کر دی، اتنا فلانا ہو گیا، میری بیٹی کو یہ ہو گیا، بیٹے کو یہ ہو گیا. یہ بڑے ٹیکس جو نادہندگان ہیں ان کو پکڑ لیں،
آپ یقین کیجئے کہ صرف 200-300 لوگوں کی بات ہے. 200-300 لوگوں سے ٹیکس لیں بجائے اس کے کس طرح کر کے نا, تو وہ جو آلریڈی پسا ہوا ہے, اب غریب آدمی جو ہے وہ کیا یعنی 800 cc کی گاڑی خریدے گا, وہ تو موٹر سائیکل خریدنے کے لیے ان کی یعنی ساری زندگیاں لگ جاتی ہیں. تو آپ بڑوں کو پکڑیں, چھوٹوں کو بھی اس سے ہوگا کہ وہ جب دیکھتے ہیں نا, یعنی غریب آدمی دیکھتا ہے کہ جی یہ بڑے بڑے لوگ نہیں دے رہے, مجھ سے کیوں ٹیکس لے رہے ہیں آپ. تاجروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان سے پہلے لیں نا. تو اس میں جو آپ نے فیصلے کی بات کی ہے نا, مشکل فیصلے کی, یہ ذوق مشکل فیصلے نہیں ہیں, یہ صحیح فیصلے ہیں, بات اخلاقی ہے. یہ فیصلے اگر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ فیصلے کرنے والے بھی اس کی آڑ میں آ جائیں. مسئلہ یہاں پہ ہے. راؤ صاحب, یہ جو ایک بات ابھی نجم ثاقب صاحب نے کی, ابھی ایک بڑی مشہور زمانہ شادی ہوئی ہے پاکستان کے اندر, ہر طرف آپ کو سوشل میڈیا پہ وہ نظر آتی ہے. تو ایف بی آر کے ایک آفیشل سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کی سالانہ ریٹرن 8-8 ہزار روپے ہے, وہ ہزار روپے کی دتیاں وہاں پر نچھاور کر رہے تھے. تو یہ ایک معاملہ دوسری طرف یہ بھی موجود ہے کہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ کس طرح اپنے اثاثوں کو شو کرتے ہیں وہاں پر اور کس طرح ٹیکس سے بچتے ہیں. یہی مسئلہ ہے. میں نے جو پوری تفصیل آپ کو بتائی ہے, کون سی چیز چھپی ہوئی ہے حکومت سے. یا تو ہے نا کہ بہت ہی کسی نے کتے خانے بنا کے اس میں پیسے رکھے ہوئے ہیں اور باروبار سارے لوگ کاروبار کر رہے ہیں, بینکنگ ٹرانزیکشنز بھی نہیں ہوتی, اور گھر بھی انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں, کوئی پتہ نہیں چل رہا کون کس کے پاس کیا. ہر چیز آپ کے سامنے موجود ہے, ہر چیز آپ ٹیکسیبل انکم لوگوں کی آپ کو پتہ ہے کتنی ہے. تو اس کو مسئلہ کیا ہے, اس میں مسئلہ وہی آتا ہے نا کہ آپ کے پولیٹیکل ول نہیں ہے, آپ نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ اس میں آپ بھی فائدہ لے رہے ہیں اس سے بہت زیادہ. ایک چھوٹی سی چیز ہے جس پہ بڑے عرصے سے بات ہو رہی ہے, دو بلکہ ایشوز جس پہ بڑی کہ اسحاق ڈار صاحب تھے جب فائنانس منسٹر, میرا خیال ہے 97 میں بھی انہوں نے بات کی تھی, اس کے بعد پھر جب دوبارہ بنے 2013 میں پھر انہوں نے کی کہ ہم شناختی کارڈ کو ٹیکس نمبر کے طور پہ کرنے جا رہے ہیں. اس میں کیا دقت ہے بھائی, اس کو کیوں نہیں کرتے آپ ٹیکس نمبر کے طور پہ؟ آپ آٹومیٹکلی سارے رجسٹر ہو جائیں گے اور اس کے مطابق آپ کی ساری ٹرانزیکشن جیسے جیسے ہوں گی آپ اس کو کرتے رہیں. اس سے آپ کے جو ایلینز آپ کے بیچ میں ایڈ ہو جاتے ہیں وہ بھی پکڑے جا سکتے ہیں, اس میں بہت سا مسئلہ ہے. دوسری چیز, آپ کرنسی نوٹ تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں, وہ آپ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے. آپ آج اعلان کر دیں تبدیل کرنے کا اور یہاں لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. لوگ گھروں سے کتنے گاڑیاں بھر کے لاتے ہیں 5-5 ہزار کے نوٹوں کی. وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے اس نے کون سے نوٹ ایشو کیا ہے, سرکولیشن میں کتنے سارا. ان کو بھی اسٹیٹ بینک کو یہ بھی پتا ہے کہ کتنے پیسے ڈمپ ہوئے پڑے ہیں. تو کیوں نہیں کرتے یہ بات یہی ہے نا کہ آپ کرنے کی ہمت نہیں ہے, کرنا نہیں چاہتے, یا انفلوئنشل. اصل میں جو انفلوئنس اس قسم کا ہے, میں بہت چھوٹا سا واقعہ آپ کو چھوٹا سا بتاتا ہوں. 2 دن پہلے ادھر انسیڈنٹ ہوا ہے, ادھر ایک پیٹرول پمپ پہ, جس کو ہمارے ایک ساتھی تھے وہاں پہ, انہوں نے گاڑی کی ٹینکی فل کرائی, 45 لیٹر والی ٹینکی جس میں 7-8 لیٹر پہلے بھی تھا, 51 لیٹر تیل ڈل گیا. انہوں نے اوگرا شوگرا اپنا انفلوئنس یوز کیا, ظاہر ہے صحافی جیسے ہوتے ہیں, تگڑے صحافی تھے, انہوں نے کر کے سب کو بلا لیا, چیک کیا, واقعی یہی نکلا. انہوں نے کہا سیل کر دے, یہ کر دے, وہ کر دے. سیل کرا کے آ گئے, شام کو ان کو پتہ چلا کہ 5 گھنٹے بعد وہ تو کھول دی گئی ہے سیل, اس کو وہ پھر شروع ہو گیا کام اسی طرح سے. تو یہ آپ کس طرح سے اس طرح امپلیمنٹ کریں گے چیزوں کو؟ اگر آپ ایک چور کو پکڑ کے اس کو سزا ہی نہیں دے سکتے تو پھر کیسے آپ چلائیں گے؟ اچھا ثاقب بشیر صاحب, مختصراً یہ بتائیے گا کہ یہ جو اگزامپل یہ نوٹوں والی ہے, یہ ہمارے پڑوسی ملک میں بھی ہم نے دیکھی, وہاں پر بھی کیا گیا ہے, اور کیوں نہیں ہم وہ کھاتا سسٹم سے جو رجسٹر پر لکھنے والے ہیں اس سے ڈیجیٹلائز کر پا رہے اپنے آپ کو ڈیجیٹل دور میں بھی؟ نہیں, مسئلہ وہی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ امپلیمنٹیشن کا یہ ہے یا اس ول کا ہے, یا جو کام کرنے والے لوگ ہیں ایف بی آر کے اندر جو کام کر رہے ہیں وہ اس کو کیسے جو ہے وہ چلانا چاہتے ہیں. پورا سسٹم ہی جو ہے وہ گھرا ہوا ہے. پھر آپ گورنمنٹ میں بھی دیکھیں گے, اداروں مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ بااثر لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں وہ رکاوٹ بھی بنتے ہیں. ایف بی آر کے پاس اتنے رستے ہیں کہ وہ اگر ان کو استعمال کرنا شروع کر دے اسٹرکٹ طریقے سے تو میرا خیال ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. یہ آپ کا جو آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی اور کوئی جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہا, اور ابھی بھی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ پراپرٹی بھی نہیں لے سکتے, آپ جو ہے وہ کیش نہیں نکلوا سکیں گے, آپ بینک جو بینکوں میں اکاؤنٹ جو ہے وہ نہیں کھلوا سکیں گے. اسی طرح جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ آپ کا بجلی گیس کا, اب بڑی بیسک سی چیز ہے نا, اگر بجلی کا کنیکشن ہی آپ کا کٹ جائے تو آپ کو کام تو رک جائے گا نا, یا گیس کا کنیکشن کٹ جائے یا آپ نے بیرون ملک سفر کرنا ہے. تو یہ اس قسم کی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس کو امپلیمنٹ کر کے
ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لایا جا سکتا ہے، لیکن جو حکومت ہے اس کی عملداری وہ یقینی نہیں عملداری بنا پا ضروری رہی۔ ہے، حکومتوں کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، طاقت بھی ہوتی ہے، لیکن وہی بات کہ نیت کا ہونا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ امپلیمنٹ بھی ہو سکے۔ ہمارے ناظرین سوشل میڈیا ان کے جوابات دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔